Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए एपिसोड नंबर 55 ऑफ इरुष्का. द वीडियो courtesy goes to रमशा खान और आज हम देखेंगे कि इरुष्का जो है वो किडनैप हो गई है और अब वो किस हाल में है, और उससे भी पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी किडनैप होने की वजह क्या बनी थी, उसको किसने किडनैप किया. मज़ीद जानने के लिए स्टे ट्यून रहिए और किस को हम लोग शुरू करते हैं. और आज की किस जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है. माजी. हदाद को सुबह होश आ गया था और अब वो पहले से काफ़ी बेहतर था. बख्तावर को इसने फ़्रेश होने के लिए भेज दिया था और बख्तावर ने सख्ती से ताकीद की थी अगर कुछ हुआ तो इसे फ़ौरन सबसे पहले इन्फॉर्म करें. सिकंदर ने तसल्ली दी और इसका माथा चूमा. मेरा बच्चा, अब इसे कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ, फ्रेश होकर आओ और हाँ, हो सके तो अब शेरू को भी ले आना. मुझे पता है ना, वो बेसब्री से आना चाह रहा था. ओके. फिर वो सीसीयू का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और हदाद को देखा जो इसे देखकर होले से मुस्कुराया. चेहरा काफ़ी कमज़ोर और पील हो गया था. वो अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था. सिकंदर ने सर हिलाया. नई ज़िंदगी की मुबारक हो तुम्हें, लेकिन तुमने परेशान बड़ा किया है बेगैरत. कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी भांजी को रुलाने की वजह ना बनना. मुझे लगा तुम भाईजान की तरह मुझे छेड़ोगे, लेकिन काफ़ी सीरियस लग रहे हो भा. क्या बहुत ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे? मुझे तो लगता है बख्ता, रमशा और इरू से ज़्यादा तुम रोरे हो गए. मुझे और तुमसे प्यार हो न हो, अपनी भांजी ज़रूर दी है, लेकिन अब भी तुझसे चिढ़ है कि तूने मेरी भांजी छीनी. हदाद हंसा तकलीफ़ से. एक तरफ कह रहे हो छीनी है, दूसरी तरफ कह रहे हो दी है. डिसाइड कर लो कि तुमने किया क्या है. बस तो हमारी ज़िंदगी में अजाब बनकर आया है और तुम्हें तो अजाब में पहले से पढ़ने का शौक़ है. मेरे बच्चे कहाँ हैं? आ रहे हैं. होश उड़ाए थे तुमने सबके. अचानक क्या हुआ था और अब कैसा महसूस कर रहे हो? हदाद ने कंधे उचकाए. पता नहीं, बस मौत को बहुत करीब से देख लिया. हालांकि बहुत बार देखा है. आखिर को तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मगर इस बार कुछ अलग तरह से एहसास जागा. सिकंदर चौंका. क्या मतलब? आई डोंट नो. ऐसा लग रहा था अधूरा सा होकर जा रहा हूँ. कुछ ख्वाहिशें थी जो मरने से पहले पूरी करना चाहता था. मतलब अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया, मगर कुछ मिसिंग था, कुछ बेसुकूनी थी. सिकंदर, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो. अपनी बच्चों की खुशियाँ नहीं देख सकता, जानते तो इतनी कम उम्र में जो शादी की है. वो मजाक करते हुए बोला. सिकंदर हंसा. इसकी हंसी में दुख शामिल था. हाँ, मेरी भांजी पे जो नज़र रखी थी तुमने बेगैरत. हदाद मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में थकन थी. लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में मेरी पहली बेटी की शादी हो जाए. बेशक रुखसती वक्त पे करना, बस मैं इसकी खुशी देखना चाहता हूँ. अब सिकंदर संजीदा हो गया. मुझे पता है मैं शायद होश में नहीं हूँ या सही गलत बोल रहा हूँ. मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो. अपनी बेटी को घर का होना देखना चाहता हूँ. बहुत अच्छा लड़का है मेरी नज़र में. अचानक हदाद का इस तरह जज्बाती होना सिकंदर को समझ से बाहर लगा. कौन? तुम जानते हो. अपना बेटा तो नहीं कहने वाले? सिकंदर ने घूरा. लाहौल वाला, मेरे बच्चों की खाला है इरू. मैं इस लड़के की बात कर रहा हूँ जिसे मेरी बच्ची चाहती है. इस बला की बात कर रहे हो? अब जो ज़िंदगी बचाएगा उसकी बातें माने जाएंगी. इनको घर का फ़र्द बनाया जाएगा. तुम्हें बना लिया काफ़ी है, मगर मैंने तुम्हें बख्तावर के लिए इसलिए नहीं चुना था कि तुमने मेरी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए कि तुम वाकई इसके काबिल थे. अब हदाद ने हैरत से देखा. एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एहसान के बदले एहसान वाला फॉर्मूले पे यकीन नहीं रखता. हदाद अजीम, अलान ने मेरी जान बचाई? इसके सवाल पे सिकंदर कुछ बोल नहीं सका और सिकंदर को एहसास हुआ कि हदाद को तो ये बात पता ही नहीं थी. वो समझा शायद इसलिए वो अलान के फेवर में बोल रहा है कि अलान ने इसकी ज़िंदगी बचाई. तुम्हें बख्तावर ने कुछ बताया?
سکندر نے ناسمجھی سے حداد کو دیکھا۔ حداد کا ریاکشن فیک نہیں تھا، وہ واقعی کنفیوزڈ اور حیران تھا۔ بختہ کے ٹائم مجھے اتنا ہوش ہی نہیں تھا، اس نے ایسا کیا کیا؟ سکندر اب چپ ہو گیا۔ اسے چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں وہ میری ڈونا پرنسس کے لیے سوٹیبل کیوں لگتا ہے، اور تم نے اچانک یہ بات مجھ سے کیوں کی؟ حداد نے گہرا سانس لیا۔ مجھے لگتا ہے سکندر کہ ارہا کو اگر نارمل زندگی تم اور رمشا دینا چاہتے ہو تو الان بہترین آپشن ہے۔ وہ جو عجیب خطرناک کام کرتی ہے نا، اور آگے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اگر تم الان جیسے شخص کے ساتھ اسے انوالو کر دو گے، مطلب حلال طریقے سے، تو ہو سکتا ہے وہ کاپو کی بچکانہ رٹ چھوڑ دے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کیا، وہ چھوڑ دے گی۔ جس ٹیمپر کا وہ شخص ہے نا، وہ وائلنس سے دور بھاگتا ہے، اور اس کی کوشش بھی یہی ہوگی کہ اس کی بیوی بھی اسی کی طرح نارمل زندگی گزارے۔ دیکھو، میں سوئٹزرلینڈ اس لیے گیا کہ میں بختاور کے ساتھ فیملی سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ پھر تکلیف سے تھوڑا رکا۔ زیادہ مت بولو، میں سمجھ گیا، تم پاکستان میں میرے جیسے شخص کے رشتہ دار بن کر سکون بھری لائف نہیں گزار سکتے تھے۔ حداد نے سر ہلایا۔ اور تم نے رمشا اور ارہا کو پاکستان اور رشیا سے دور اس لیے رکھا، ان کی سیفٹی کے لیے۔ مگر ارہا ایسا نہیں سوچتی، اسے ہر چیز ایڈونچر لگتی ہے، اور اس ایڈونچر میں اپنا نقصان نہ کر لے۔ سکندر خاموشی سے سوچ میں پڑ گیا۔ تم باپ ہو، اس کے لیے جو سوچو گے بہترین سوچو گے، لیکن میں اس کا نانا ہوں، اس کو اندر تک جانتا ہوں، وہ کیا سوچتی ہے اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور سکندر، وہ واقعی کاپو بننا چاہتی ہے، وہ مافیا میں گھسے گی، تم چاہے جتنا بھی اسے دور رکھو۔ اوپر سے جو حالات ہو چکے ہیں، بیٹیاں اپنی گھر کی جلدی ہو جائیں تو اتنا اچھا ہے۔ میری بیٹی بوجھ نہیں ہے، سکندر نے سختی سے کہا۔ اسٹوپڈ اولڈ مین، کوئی آب حیات تو نہیں پیا ہوا ہم نے؟ آج میں ہارٹ اٹیک کا شکار ہوا ہوں، کل تو گولی سے مارا وارا گیا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقت پسند بنو۔ ارہا اس وقت تمہاری اور میرے کنٹرول میں ہے، رمشا اور بختاور کے نہیں۔ اور اگر میں اور تم نہ ہوئے تو پھر ارہا کا کیا ہوگا؟ میرے بیٹے ویسے ہی نکمے ہیں، نہیں سنبھال سکتے، تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ تمہارے اور میرے بعد اس گھر کا سالڈ سربراہ یعنی اصل کاپو ہونا چاہیے، اور میری نظر میں الان مصطفیٰ واحد آدمی ہے جو ارہا کو نہ صرف خوش رکھ سکتا ہے بلکہ ایک گھر کو جوڑ کر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نہ شرابی ہے، نہ اسموک کرتا ہے، شرافت کوٹ کوٹ کے بڑھی ہے، نماز میں نے ایک بار بھی نہیں سنا بیماری میں چھوڑی ہو۔ وہ آپریشن چھوڑ دے، نماز نہ چھوڑے، برائی ایک بھی میں نے نہیں دیکھی۔ ایسا فرشتہ صفت لڑکا تمہیں کہاں ملے گا؟ جذباتی نہ ہو، مجھے پتا ہے وہ کیا ہے، بس کر دو، ایک ہی سب نے لائنز پکڑی ہوئی ہیں، تم سب لوگوں کو ثبوت دوں گا۔ یہ لڑکا وہ نہیں ہے جو تم سب کو نظر آ رہا ہے، اس کی اچھائی پہ کوئی شک نہیں ہے، مگر میری نظروں میں انسان یا تو بلیک ہوتا ہے یا گرے، وائٹ سوائے نبیوں اور فرشتے کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جس دن وہ لڑکا ثابت کر دیتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے اچھا اپنی جان دے گا اور لے بھی سکتا ہے، اور اس کی عزت کرے گا بھی اور کروائے گا، تو اس دن میں خود اس کے حوالے کر دوں گا۔ ایک بیٹی دی ہے تو دوسری بھی دے سکتا ہوں، اتنا سیلفش نہیں ہوں۔ خیر، ابھی بحث بیکار ہے، آرام کرو، زیادہ باتیں ابھی تمہارے لیے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حداد نے سر ہلایا۔ مارکر نہیں ہے، ورنہ تمہارے سر پہ لکھتا کہ سکندر از بیسٹ تھنگ ہیپن ٹو می۔ حداد ہنس پڑا۔ یہ مذاق تو تم صرف جمال بھائی کے ساتھ کر سکتے تھے۔ سکندر سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر اس کا بازو تھپکتے ہوئے چل پڑا۔ حال ارہا کو سمجھ نہیں آئی وہ خوشی سے ہنسے یا خوف سے رونے بیٹھ جائے۔ جس جگہ آنے کے لیے وہ دعائیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، مگر اس طرح وہ مافیا کی لیڈر بننے کے لیے یہاں آنا چاہتی تھی، قیدی بن کر نہیں۔ اسے اپنے سے بھی زیادہ اپنی فیملی کی فکر تھی، خاص کر ممی پاپا کی۔ ممی تو ویسے بیمار رہتی تھی، اگر انہیں سٹریس میں کچھ ہو گیا تو یا اللہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ اس نے اپنے گھنگریالے بال کو کھینچتے ہوئے کہا، جدھر تمہیں پھنسنا نہیں چاہیے تھا ارشکا۔ ارہا اچانک اس آواز پہ ٹھہر گئی۔
یہ آواز ہمیشہ اس کو سوچوں سے نکال کر ساخت ضرور کر دیتی تھی۔ واحد یہی شخص تھا جو اسے جامد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، علان مصطفیٰ بھی نہیں۔ علان ایلی جو بیچارہ وہاں اس کے لیے اپنا کریئر داؤ پہ لگائے، اپنی فیملی کو سمجھو چھوڑے، اس کے لیے لڑ رہا تھا، اگر اسے پتہ چلا وہ اب اس سے بہت دور چلی گئی ہے تو اس کا دل تو ٹوٹ جائے گا، بلکہ ٹکڑوں میں ہو کر کرچی ہو جائے گا۔ ارہا نے ارد گرد دیکھا کہ اسے آواز آئی، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جہاں سے پتہ لگے کہ وہ بول اور دیکھ کہاں سے رہا ہے۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ تم جانتے ہو نا تم نے یہ حرکت کر کے اپنے لیے ٹارچر بک کروا لیا ہے۔ ایک دم سے ارہا کی غزیلی دھمکی پر اس کی ہنسی چھوٹی۔ میں تو پہلے سے سب کچھ بک کروا چکا تھا ایروشکا، جب سے تمہیں دیکھا۔ ٹکٹ ٹو ہیل، پینفل ڈیتھ اور تمہارے باپ کی دشمنی۔ اچھے سے اچھے سمجھدار لوگ بھی سکندر حدید سے پنگا لینے کا رسک نہیں لے سکتے، مگر میں نے لیا کیونکہ تم اس لائق ہو کہ رسک لیا جائے۔ چاہتے کیا ہو؟ وہ چیخی۔ جواب سمپل ہے، لیکن کیا فینسی ہو کر سننا ہے یا اپنے اس بورنگ بوائے فرینڈ کی طرح جواب چاہیے؟ ارہا سوچ میں پڑ گئی کہ جتنا وہ رد عمل دے گی اتنا مزہ لے کر اسے تنگ کرے گا اور اسے تھکا چھوڑے گا۔ اسے جسمانی اور زبانی نہیں، عقل کی لڑائی لڑنی ہے۔ مجھے کیوں پکڑا؟ یہی کہ تم سے محبت کرنے لگ جاؤں؟ تو بتا دوں محبت ایسے نہیں ہوتی۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا اور کسی بھوکے شیر کی طرح گھوم کر زنجیروں میں قید چیک کرتی وہ راستہ تلاش کر رہی تھی جہاں سے وہ نکل سکے۔ مین دروازے سے نہیں نکل سکے گی، اتنا اسے پتا تھا۔ تمہاری ماں کو تو سنا تھا ایسی ہی ہو گئی تھی محبت۔ یہ شخص کون ہے؟ اتنی اندرونی باتیں کیسے جانتا ہے؟ یہ تمہارا بزنس نہیں ہے، مگر تمہیں بتا دوں کہ میرے باپ نے میری ماں کی جان بچائی تھی، اس لیے میری ماں کو میرے باپ سے محبت ہو گئی۔ اس لیے تم اپنی سچویشن کو میرے پیرنٹس کی سٹوری کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ایروشکا، تمہیں پتہ ہے جب تم خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتی ہو تو سب سے زیادہ کیوٹ لگتی ہو۔ تم اپنے باپ پہ گئی ہو، اچھائی اور برائی دونوں کا مجسمہ۔ تم اس بات سے انکاری ہو نہیں سکتی کہ تمہارا باپ رکھوالا بھی تھا اور لٹیرا بھی۔ میں بھی وہی ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میں تھوڑا سا الگ قسم کا ہوں۔ ارہا کڑوے انداز میں ہنسی۔ ہر کمینے کو یہی لگتا ہے وہ الگ ہے سب سے۔ میرے باپ کو لٹیرا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اور ہو کہاں تم؟ سامنے آؤ، اپنا دیدار کرواؤ۔ جب اتنی بڑی جرت کر چکے ہو تو اتنی مردانگی تو ہوگی کہ سامنا کرنے کی کہ آخر کو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اندر ہی اندر خوفزدہ تھی۔ جو بھی تھا، لڑکی ذات تھی، وہ بہت بڑا رسک لے رہی تھی، مگر اسے اس ویلن کو ٹریگر کر کے یہاں سے نکلنا تھا، ورنہ وہ اپنے گھر والوں کی شکل بھول جائے۔ اس کے اندر کی سہمی ہوئی معصوم سی لڑکی اس وقت بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، مگر سامنے سے وہ ایک شیرنی تھی جو ایک سیکنڈ میں بندوں کو چیڑ کر رکھ دے۔ اتنی جلدی کیا ہے ڈارلنگ؟ اب تو تمہارے ساتھ میں ہی ہوں گا۔ ابھی تم سوگ مناؤ، اس کے بعد تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا اپنے گھر والوں اور لور کے بارے میں سوچو، کیونکہ تم اس دنیا میں جا رہی ہو جس کے لیے تم کب سے مری جا رہی تھی، اور وہ علان مصطفیٰ اور تمہارے فیملی کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا اس دنیا کو پانا۔ ارہا نے دنگ ہو کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، پھر 2 منٹ بعد بولا تو اس کے لہجے میں بلا کی سرد مہری تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ حسن اور دماغ پردے میں رہے تو بہتر ہے، لیکن تم نے میری وارننگ کو ہلکے میں لیا تھا، اس لیے ایروشکا بیبی اب آپ دیکھیں گی کہ مافیا کی دنیا اصل میں ہوتی کیا ہے۔ یہ تمہارے چاروں طبق روشن نہ کر دے تو میرا نام بھی… وہ رک گیا، جیسے وہ اپنا نام بتانے والا تھا۔ ارہا منتظر تھی۔ کمینہ نہیں، آفٹر آل تم نے یہی نام دیا تھا نا مجھے۔ میری بات سنو، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام پورا کروانے کے لیے میرا باپ موجود ہے۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی سلائڈ ہوئی تو ارہا نے گھوم کر دیکھا کسی نے چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا پھینکا۔ پھر ارہا کے پہنچنے پر اس نے وہی کھڑکی فوراً بند کر دی۔ ارہا نے جھک کر بیگ اٹھایا اور کھولا
تو اس میں پانی کی بوتل تھی اور ساتھ میں لنچ باکس جسے کھول کر دیکھا تو ڈمبلنگز جیسا تھا۔ ارہا سمجھ گئی یہ رشین ڈش تھی جسے پلمینی کہتے تھے، لیکن ارہا نے رسک نہیں لیا کیونکہ حرام گوشت ہو سکتا تھا اس میں۔ اس نے پانی کی بوتل پینے پر اکتفا کیا، لیکن اگر اس میں ڈرگ ہوا تو؟ جب اتنا تمہارے بارے میں جانتا ہوں تو اتنا مجھے پتہ ہی ہوگا کہ تم لوگ کس ٹائپ کا گوشت کھاتے ہو۔ کھا لو کیونکہ آگے بہت جان چاہیے ہوگی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، پھر اس کے آواز سے یہ انداز گونج اٹھا۔ ارہا نے سر جھٹکا۔ تمہارا گلا گھونٹنے کی؟ آف کورس نہیں میری جان، اپنے پہلے سبق کے لیے۔ تمہارے باپ نے نہیں بتایا تھا کہ کاپو کا پہلا سفر کیا تھا؟ اس کے انداز پہ ایسا تھا کہ ارہا کو اپنا گلا مزید خشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے سوچ میں کیوں ہو؟ اس کا جواب تو ہر مافیا پرنسس کے پاس ہوتا ہے، جبکہ تم تو فیوچر کی کاپو ہو۔ ارہا سمجھ گئی وہ لوگ اس کے ہاتھ کیا کروانے والے ہیں، اور یہ سوچ کر اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ وہ اپنا پہلا قتل کرے گی؟ نہیں، وہ تو انصاف پسند کاپو بننا چاہتی تھی، وہ مافیا دنیا کو بدلنا چاہتی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا مافیا کی دنیا اسے بدلنے والی ہے۔ ماضی، اپنی نیند پوری نہیں کی تم نے ڈونا پرنسس۔ سکندر گھر تھوڑی دیر پہلے آیا۔ وہ ارہا کی رت جاگے آنکھوں کو دیکھ کر بھرم ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سوری پاپا، نانا کی ٹینشن سے نیند نہیں آئی، وہ کافی کے مگ میں چینی کی چمچ ہلا رہی تھی۔ باپ کی طرح وہ بھی چائے یا کافی میں 5 چینی کی چمچ پیا کرتی تھی۔ اچھا نہیں تھا، الان سے تو بہت لیکچرز ملتے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی اس چیز پہ قابو نہیں پا سکتی تھی۔ مت لو اس کی ٹینشن، کل تو تم نے مجھے واقعی پریشان کر دیا تھا اپنے بیہیویئر سے، کم سے کم تم سے تو امید نہیں تھی ڈونا پرنسس۔ اب ارہا کو شرمندگی ہوئی۔ پاپا آئی ایم سوری، لیکن آپ کو پتہ ہے نانا مموا سے میں اتنی محبت کرتی ہوں جتنی آپ سے۔ اب پلیز جیلس نہ ہو جائیے گا، مگر یہی سچ ہے۔ اب سکندر نے اسے گھورا۔ تم میرا درجہ بھی اسی کو اٹھا کر دے دو، ایک کام کرو۔ حد ہو گئی، باپ میں ہوں تمہارا اور میرے برابر تم اسے چاہتی ہو۔ اب وہ بگڑا، خود وہ بھی 24 گھنٹے کا جاگا تھک چکا تھا، مگر وہ کافی راتیں ایسے جاگنے کا عادی تھا، اس لیے اتنا اثر نظر آیا۔ ویسے باپ آرام کر لیں، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، ان سے بات کروں گی تو تسلی ہوگی، نہیں میں فریش ہو کر جا رہا ہوں، ایئرپورٹ سے کسی کو پک کرنا ہے۔ سکندر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور جوس کا گلاس جو اس نے ڈالا تھا اسے پینے لگا۔ کیسے؟ آپ کسی گارڈ کو بھیج دیں یا پھر جائیے ایلیکس کو، مرتضیٰ آ رہا ہے، اب بھتیجا ہے میرا، اچھا تھوڑی لگتا ہے، تمہارے نان چاچو کا بیٹا ہے۔ اب ارہا کی آنکھیں پھیلی۔ تازہ وہ آ رہا ہے؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اب ارہا تھوڑا سا حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ ٹینشن میں کیا بتاتا، وہ فارغ تھا تو چھٹیاں گزارنے آ رہا ہے، 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا آسٹریا۔ ارے پاپا میں لینے جاتی ہوں اسے، آپ تب تک آرام کریں، میں پھر اسے چھوڑ کر سیدھا ہاسپٹل چلی جاؤں گی، یا کیا پتہ اسے بھی سیدھا نانا سے ملنا ہو، آخر کو اس کا بھی تو رشتہ ہے نانا سے اپنی ممی کی وجہ سے۔ سکندر بڑے غور سے ارہا کو دیکھتا رہا، پھر سوچ کر بولا، ٹھیک ہے جاؤ، پھر جلدی آ جانا، میں چاہتا ہوں تم آرام کرو، 2 ہفتے بعد تمہارا ایگزام بھی ہے۔ اس کے بالوں کو بگاڑ کر سمجھاتا وہ چل پڑا۔ ارہا نے منہ پھیلایا۔ سلوواکیا کا جو پلان بنایا تھا اس کا پاپا کو کیسے بتائے؟ وہ تیار ہو کر گھر سے نکل رہی تھی اور ممی تو اپنی گاڑی لے گئی تھی تو پاپا کی گاڑی لے کر جانے والی تھی، جب دوسری سمیت مصطفیٰ انکل کی پرانی ایسٹن مارٹن کو چلاتا الان نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ شیشے نیچے کرتا وہ ارہا کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ رالف لارین کی ڈارک بلو ٹی شرٹ اور بیج رنگ کی پینٹ میں وہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل جا رہی ہو؟ وہ ارہا کو دیکھنے لگا جو گرے کھلی پینٹ اور بلو ہلکی کیشمیر سویٹر میں ملبوس، بالوں کی بریڈ بنائے اچھی لگ رہی تھی۔ آج آسٹریا کا موسم تھوڑا سرد تھا، آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ارہا نے اپنے کندھے پہ YSL کا چھوٹا سا بیگ لٹکائے اس طرف آئی۔ نہیں ایئرپورٹ، تم نانا سے ملنے جا رہے ہو؟ الان نے سر ہلایا۔ ارہا کا دل دھڑکنے لگا۔ کون سی بات تھی اس مرد کی جو اس کو پاگل نہیں کرتی تھی؟
لڑکیاں لکس یا محبت بھرے جملے کے لیے پاگل ہوا کرتی تھی، ارا ایسی نہیں تھی۔ الان کا اس کے گھر والوں کی کیئر اسے پاگل کرتا تھا۔ دل تو کہہ رہا تھا کھینچ کے اسے سیدھا کورٹ میں لے جائے اور اسے اپنا بنا لے۔ الان کے ماتھے پہ بال آئے۔ ایئرپورٹ؟ تم کہیں جا رہی ہو یا کوئی آیا ہے؟ مرتضیٰ، اسے لینے جانا ہے، پاپا جا رہے تھے تو میں نے روک دیا۔ اس نے نوٹ نہیں کیا کہ الان کا چہرہ منٹوں میں اسپاٹ ہو گیا تھا۔ آؤ پھر میں لے جاتا ہوں تمہیں۔ آر یو شیور؟ ریا، میں ویسے ہی تمہیں پک کرنے کے لیے کال کرنے والا تھا۔ الان نے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا چابی واپس رکھا ہوں پاپا کی، پھر آتی ہوں۔ ارہا چل پڑی تو الان نے اسٹیئرنگ کو سختی سے تھامے گہرے گہرے سانس لیے۔ ایک تو ٹرکش روز کی اسمیل نے الگ پاگل کیا تھا، اوپر سے دوسرا مرد کا نام ارہا کے ہونٹوں سے سننا۔ اس نے اپنی غراہٹ کو لب بھینچ کر روکا۔ ایسی خوشبو سے اگر کوئی اور پاگل ہو گیا تو؟ الان کو پہلی بار خوف آیا۔ ارہا واپس آئی۔ چلیں؟ ریا، الان نے گاڑی نہیں چلائی۔ کیا ہوا؟ تم کسی طرح یہ خوشبو کم کر سکتی ہو؟ اب ارہا نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ کون سی؟ الان نے سنجیدگی سے دیکھا۔ ارہا نے دیکھا تو ہنسی۔ تمہیں اسمیل سے کیا پرابلم ہے؟ یہ میری فیوریٹ ہے علی۔ الان نے بے بسی سے دیکھا۔ وہ کیسے سمجھائے؟ وہ نہیں چاہتا کوئی بھی خوشبو سے اس کے پیچھے پاگل ہوئے۔ جب وہ شریف آدمی ہو کر بہک سکتا ہے تو باقی کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سکندر انکل سے زیادہ تو تم میرا امتحان لے رہی ہو، وہ بھی بہت بڑا والا۔ الان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم کہتے ہو تو گاڑی سے اتر جاتی ہوں، ارہا شرارت سے بولی۔ اب اتنا بھی کمزور حساب کا مالک نہیں ہوں، چھپ کر نکاح کر سکتے ہو ویسے اگر اتنا پاگل ہو رہے ہو۔ ارہا نے دنیا کا کوئی بہترین ترین مشورہ دیا۔ الان ہنسا۔ براق نہیں ہوں میں، اس نے تو خالی مار کھائی تھی، میں یقیناً گولی کھاؤں گا۔ ارہا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ پھر الان نے کل کا سارا واقعہ ارہا کو بتایا۔ ارہا شاکڈ رہ گئی۔ تو پھر کیا ہوگا اب؟ ویسے اچھا ہوا کسی نے تو اچھے سے دھلائی کی۔ کیا ہوگا؟ براق ماما پاپا سے بات کرے گا اور اگر واقعی اس نکاح کو بچانا چاہتا ہے تو اسے فنکشن رکھنا ہوگا، اور اس سے پہلے ممی پاپا رشتہ مانگنے جائیں گے۔ شٹ، ارہا بڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پھر وہ دونوں ایئرپورٹ پہنچے تو ارہا اترنے لگی جب الان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک سیکنڈ، الان جھک کر اس کے قریب ہوا۔ ارہا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے گال اور الان کے گال میں 1 انچ کا فاصلہ تھا، مگر اس کی تپش وہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ایک دم ساخت اور سرخ ہو گئی۔ اسی لمحے ایک ٹش کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا الان نے اپنے کولونج کی چھوٹی سی بوٹل اس کے سویٹر پہ اسپرے کی۔ میں چاہتا ہوں میرے علاوہ اس ٹرکش روز خوشبو سے کوئی متعارف نہ ہوئے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری مہک کے گھیرے میں رہو اور سب کو پتہ چل جائے تم میری ہو۔ ارہا کی کالی آنکھیں الان کی گرے بلو آنکھوں سے ٹکرائی۔ پوزیسو؟ آخر بیٹا اور داماد کس کا ہوں؟ ارہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم بھی نہ علی۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قسط آج کی اچھی لگی ہوگی اور آپ سب کے لیے گڈ نیوز۔ گڈ نیوز ہے کہ انشاءاللہ سے ارشکا کا اسکیجول چینج ہو رہا ہے۔ فرام ناؤ آن آپ ارشکا کو سنڈے ٹل فرائیڈے پڑھ پائیں گے، یعنی کہ ہفتے میں 6 دن، اور میں صرف سیٹرڈے کی بریک لیا کروں گی۔ ایز پرومس فلفل ہوا جا رہا ہے، اور سپٹمبر آ گیا ہے تو اپنے سپٹمبر کے پرومسز کو فلفل کریں گے ہم انشاءاللہ، اور بہت سارے سرپرائزز آپ کے لیے ارشکا لانے والا ہے۔ اب ارشکا کی بالآخر دا مافیا جرنی ہے اسٹارٹیڈ، اور obviously بات ہے بیچ میں اس کے رشتے کی بھی کمپلیکیشنز چل رہی ہیں، تو ماضی میں کیا ہوا، کیوں ارہا کڈنیپ ہوئی اور اس کی کڈنیپ کی وجہ کیا بنی۔ تو ملتے ہیں آپ سے سنڈے کو ود ان نیو روٹین آف ارشکا۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔